हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरा लेसन नंबर 4 अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेसन नंबर 5, जिसका नाम है सोशल बाइलिंगुअलिज्म, जिसमें हम लोग टॉपिक 24 से 26 तक कवर करेंगे। इसमें हमें ऊपर टॉपिक से नाम दिए गए हैं: इंट्रोडक्शन, डायमेंशंस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, टिपिकल केसेस, मोनोलिंगुअल बाइलिंगुअलिज्म, मेजरमेंट ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं कि इट इज़ इनवेंटिबल परहैप्स दैट एन enormous amount of language contact take place. When we speak of language contact, we are therefore talking about some people speaking different language coming into contact. इसमें हमें कह रहे हैं कि ये तो लाजमी सी बात है कि जब हम लैंग्वेज कांटेक्ट की बात करते हैं तो बहुत सारी ज़बानों का आपस में टकराव होता है। मतलब ये है कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग जो है वो आपस में मिलते हैं और उनका एक दूसरे से ताल्लुक़ बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो दोस्त है वो पंजाबी बोलता है और आप जो हैं वो उर्दू बोलते हैं। जब आप दोनों जो है वो आपस में बातचीत करेंगे तो कुछ अल्फाज उर्दू के होंगे और कुछ जो है वो पंजाबी के इस्तेमाल करेंगे। इस तरह जो है वो दोनों ज़बानों का आपस में एक राब्ता होगा और इसी को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है डायमेंशंस ऑफ सोशल बाइलिंगुअलिज्म। इसमें वो हमें कह रहे हैं कि सोशल लिंग्विस्टिक हैव शोन हाउ मोनोलिंगुअल बिहेवियर वेरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पैरामीटर्स सच एज रोल रिलेशन, relative status of the speaker, and language topics, domains, etc., which apply to language context situation, and that the state of bilinguality interact with these. इसमें ये हमें कह रहे हैं कि जो सोशल लिंग्विस्टिक होते हैं उन्होंने हमें बताया है कि एक ही जो ज़बान बोलने वाले लोगों का अंदाज़ जो है वो कई चीज़ों पर मुख्तलिफ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रोल रिलेशन के जिससे आप बात कर रहे हैं उसके साथ आपका ताल्लुक़ क्या है, किसकी ज़्यादा इज़्ज़त है, किसकी ज़्यादा वैल्यू है, आप कौन से टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और बात हो कहाँ पे रही है। ये जो तमाम चीज़ें होती हैं ये दो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों को लोगों के बीच में होती हैं। और जब भी जो है वो कोई बंदा दो ज़बानें जानता हो, दो ज़बानें उसे बोलनी आती हो तो उसका जो अंदाज़ होता है बोलने पर वो हालात पर असरअंदाज होते हैं। उसका जो बोलने का अंदाज़ होगा उसके हालात पर जो है वो उसका असर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास आता है जिसको मैं एक ही साथ पूरा एक्सप्लेन करूँगी। इसमें जो है वो मैं कह रहे हैं कि बायलिंगुअल कम्युनिटी में जो है वो आमतौर पर दो ग्रुप्स होते हैं, जहाँ जो है वो हर ग्रुप अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है वो बोलता है और कुछ लोग जो है वो दोनों ज़बानें भी बोल सकते हैं। कभी कभी जो है वो दोनों ग्रुप्स में कुछ लोगों के साथ जो है वो एक तीसरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो कि आपस में जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जिसके जो है वो ज़्यादातर लोग जो है नेटिव लैंग्वेज बोलने वाले नहीं होते। यहाँ पे हमें वो कह रहे हैं एक्सोजेनिक लैंग्वेज। एक्सोजेनिक लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो किसी इलाके में जो है वो इलाके की अपनी ज़बान नहीं होती। यानी अगर लोग जो है वो उर्दू बोलते हैं लेकिन कुछ लोग फ्रेंच या इंग्लिश भी बोलते हैं तो ये फ्रेंच या इंग्लिश जो होगी ये एक्सोजेनिक लैंग्वेज होगी। एक्सोजेनिक लैंग्वेज का मतलब होता है कि गैर मुल्की ज़बान जो कि आपकी अपने मुल्क की ना हो बल्कि कहीं बाहर की मुल्क की हो, ठीक है। तो जैसे मैंने फ्रेंच और इंग्लिश का जिक्र किया तो ये हमारे पास एक्सोजेनिक लैंग्वेज कहलाएगी और ये जो है वो लैंग्वेज ज़्यादातर दूसरे मुल्क से आई हुई होती है और जो है इस इलाके में इसके बोलने वाले बहुत कम होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सोजेनिक लैंग्वेज की, जो आपके अपने मुल्क की नहीं होती बल्कि आप बाहर के मुल्क की होती है, जहाँ कि आपके अपने मुल्क में इसके बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अच्छा, जहाँ आप इसके जैसे हम लोग बातचीत के लिए जिसकी जो है वो ज़्यादातर लोग नेटिव लैंग्वेज बोलने वाले नहीं होते और बातचीत के लिए जो है वो हम लोग लिंग्वा फ्रांसा जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और या फिर जो है वो कम्युनिटी में इनमें से कोई भी ज़बान जो है वो हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती, ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, सॉरी। और जो हमारे पास बायलिंगुअल कम्युनिटी में जो है वो इसके दरमियान इन दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान जो है वो बायलिंगुअल कम्युनिटी होती है, जहाँ जो है वो कुछ लोग दो ज़बानें जानते हैं और कुछ मखसूस कामों के लिए जो है वो दूसरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरा पैराग्राफ बेसिकली बताया ये गया है कि जो है वो कुछ लोग दो लैंग्वेजेस को जानते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग नेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ये थर्ड लैंग्वेज में मौके की मुनासिबत से थर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग एक्सोजेनिक लैंग्वेज कह रहे हैं।
اور جو بائی لنگول ہوتے ہیں وہ ایک تو نیٹو لینگویج کیجولی بولتے ہیں اپنے گھروں میں باہر آنا جانے کے لیے، لیکن کچھ خاص جگہوں پر جو ہے وہ دوسری لینگویج استعمال کریں گے. فار ایگزامپل کہ ایک شہر ہے جہاں جو ہے لوگ اردو اور انگلش بولتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ دونوں زبانیں جانتے ہیں کہ ان کو انگلش اور اردو دونوں آتی ہیں، اور دکانوں پر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے وہ اردو بولتے ہیں، لیکن جب انہیں باہر کسی جو ہے وہ باہر کسی کنٹری میں کسی دوست سے ملنا ہوتا ہے، اس سے بات کرنا ہوتا ہے، تو وہ کیا استعمال کریں گے؟ انگلش استعمال کرتے ہیں. تو ایسے میں یہ شہر جو ہے وہ بائی لنگول کمیونٹی کی مثال بنتا ہے کہ بائی لنگول کمیونٹی کیا ہوگا، آپ کو دو لینگویج آتی ہے، اردو انگلش اگر آتی ہے، آپ جب کسی کے باہر والے سے اپنے ہی ملک میں کسی پڑوس سے ملتے ہیں، کسی کے آس پاس جاتے ہیں، تو آپ اردو استعمال کریں گے، اور جب کسی باہر کے ملک والے سے بات کریں گے تو آپ اسے انگلش میں سے بات کریں گے. تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ بائی لنگول کمیونٹی. نیکسٹ والے پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ ٹیریٹوریل بائلنگولزم یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ہر گروپ اپنی لینگویج جو ہے وہ اپنے مخصوص علاقے میں بولتا ہے، کہ ہر جو انسان جس علاقے میں رہتا ہے وہ اسی علاقے کی زبان بولتا ہے، اور اس علاقے میں جو ہے اس زبان کو ہم لوگ ایک آفیشیل لینگویج کی حیثیت دیتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر ہم دوسرے علاقوں کی زبانوں کی جو آفیشیل لینگویج ہوگی ہر ملک میں الگ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل کہ جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیریٹوریل بائلنگولزم بیلجیم میں، کینیڈا میں اور انڈیا میں، ان میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں جو ہے وہ ہر علاقے میں مختلف زبانوں کو جو ہے وہ سرکاری زبان کا درجہ دیا جاتا ہے، کہ جو انسان جس علاقے میں رہتا ہے وہ اسی علاقے کی لینگویج کو اپنی آفیشیل لینگویج سمجھتا ہے اور وہی استعمال کرتا ہے. اس کے بعد وہ ہمیں نیکسٹ پیراگراف میں بتا رہے ہیں یہ والا another case of bilingual community can be founded in multilingual countries of Africa and Asia. ٹھیک ہے. اچھا، اس پیراگراف میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے افریقہ اور ایشیا کے بہت سے جو ممالک میں مختلف جو لوگ ہوتے ہیں، مختلف جو گروہ ہوتے ہیں، ان کی اپنی جو ہے وہ زبانیں ہوتی ہیں. ہر گروہ جو ہے وہ اپنی لینگویج بولتا ہے، لیکن ان کے علاوہ جو ہے ایک یا دو ایسی زبانیں بھی ہوتی ہیں جو سب گروہ جو ہے وہ آپس میں بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیونکہ ہر انسان کی جو ہے وہ لینگویج مختلف ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے بات چیت کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ایک ایسی لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے جو سب کو سمجھ آ سکے. تو ان کے درمیان میں ایک ایسی لینگویج ہوتی ہے جس میں وہ بات کرتی ہیں تو ہر انسان کو اس میں سمجھ آ سکے. یہ زبانیں جو ہیں وہ ان گروہوں کی اپنی نیٹو لینگویج تو نہیں ہوتی، کہ جو بات کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اپنی نیٹو لینگویج نہیں ہوتی، لیکن بلکہ یا تو وہ کسی دوسرے ملک سے آئی ہوئی ہوتی ہے زبان، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کولونیل پاسٹ ہو گیا، یا جو ہمارے پاس لوکل لینگویج ہوتی ہے جسے جو ہے وہ سب سمجھتے ہیں. یا جیسے کہ فار ایگزامپل میں کہہ دوں کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرنے کے لیے لوکل لینگویج یوز کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ مطلب ایک ہی ملک میں رہنے والے لوگ، جیسے ہم پاکستان کی بات کر لیں، کہ اگر ہم لوگوں نے ایک دوسرے پاکستانیوں سے بات کرنی ہوگی تو ان سب کو اردو آتی ہے، تو ہم نے ان سے بات کرنے کے لیے ہم لوگ اردو کا استعمال کریں گے. لیکن اگر کوئی گروپ جو ہے وہ باہر سے آیا ہوا ہے، ان کو تو ظاہر ہے اردو نہیں آتی، وہ باہر کے ملکی ہیں، تو ان سے بات چیت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ آپس میں انگلش استعمال کریں گے، کیونکہ انگلش جو ہمارے پاس ایک ایسی لینگویج ہے جو ہر انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. تو ہم لوگ ان کے ساتھ انگلش یوز کریں گے تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ سکے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی آسانی سے سمجھ سکیں کہ ہم لوگ کیا بات کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم لوگ نیٹو لینگویج اپنی یوز نہیں کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ والا پیراگراف ہے، اس میں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں جو ہوتا ہے ہمارے پاس بائی لنگول کمیونٹی کو ہم لوگ ریلیجوسیا کہہ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ دو زبانیں بولی جاتی ہیں. کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی کنٹری جہاں دو زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن جو ہے اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ الگ الگ پرپس کے لیے کیا جاتا ہے. ایک زبان کو جب ہم لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے جو ہم لوگ خاص موقع پر استعمال کرتے ہیں، اور جبکہ جو ہے وہ دوسری زبان جو ہے وہ عام بات چیت کے لیے استعمال ہوتی ہے. فار ایگزامپل کہ پاکستان میں جو ہے وہ اردو اور انگلش دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن جو ہے وہ انگلش کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اسے جو ہم لوگ اپنی ایجوکیشن میں جو آفیشیل کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ جو ہے وہ اردو بات چیت کے لیے اور ہمارے ڈیلی لائف کے جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ریلیجوسیا کی ایک مثال ہے
کہ جس میں ہم لوگ ایک لینگویج کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور دوسری لینگویج کو امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن اتنی نہیں کہ جتنی پیاری لینگویج کو دیں گے. جیسے انگلش کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، اور اردو جو ہماری آفیشیل لینگویج ہے جو ڈیلی لائف میں استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم لوگ تھوڑی کم امپورٹنس دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے ڈگلوجیسک کی. اچھا، اس کے بعد ہمیں ادھر نیچے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زیادہ تر ایک زبان بولنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیسے والے ہوتے ہیں اور بہت جو ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں، جبکہ کمزور یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں ان کے لوگ جو دو یا دو سے زیادہ زبانیں بولتے ہیں. اچھا، یہاں پہ اب ہمیں مائنورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کم تعداد میں، بلکہ ان کی جو حیثیت ہوتی ہے ویلیو کے حساب سے جو ہوتے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں. تو کمزور گروپ جو ہے وہ اپنی تعداد کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر اپنی زبان کے اصول بنا سکتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ زبان میں بات چیت کر سکتے ہیں، یا جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مائنورٹی جو لوگ ہوتے ہیں مائنورٹی ویلیو والے وہ جو ہے وہ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو حیثیت والے جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ایک زبان کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے اس پیراگراف کی، کہ جیسے ہم لوگ انڈیا میں جو ہے وہ ہندی زبان جو ان کی آفیشیل لینگویج ہے وہ ہندی ہے، وہ زیادہ پاورفل لوگ جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، جبکہ جو ہے اسی طرح چھوٹے گروپس میں جو لوکل زبانیں بولتے ہیں، مطلب ایک سے زیادہ زبانیں بولتے ہیں، ہندی بھی ان کو آتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوٹے گروپس کے لوگ جو ہے وہ اپنی لوکل لینگویج کو بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ وہاں پہ تمل بنگالی وغیرہ یہ ان کی کیا ہے لوکل لینگویجز ہیں. تو یہ لوگ جو ہے وہ ہندی کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی زبان بھی بولتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ پاکستان اردو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی اپنی لینگویج جیسے استعمال ہوتی ہے پنجابی، سندھی، بلوچی. تو وہ مائنورٹی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اردو کے مطلب ضروری نہیں ہے آپ کو اردو ہر انسان کو آئے، لیکن جو ہے نا کچھ لوگوں کو اپنی دونوں لینگویجز بھی آتی ہیں، کہ جو ہمارے پاس مائنورٹی گروپس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دونوں لینگویجز بھی آتی ہیں کہ وہ اپنی نیٹو لینگویج بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کی جو آفیشیل لینگویج یعنی کہ جو ہماری اردو لینگویج ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں نے اگزامپل دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس گروپ کی اس پیراگراف کی جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ جائے. اب اس ٹاپک کے آخر میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بائی لنگولیزم جو ہوتا ہے وہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ عمل ہے، کمپلیکس فینومنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ مطلب ہر فرد جو ہے وہ دو لینگویجز بولتا ہے اور زبانیں جو ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے ریلیٹیو ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. اسے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں مختلف لیولز پر دیکھنا پڑتا ہے. جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک فرد جو ہوتا ہے ایک انسان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے بیچ جب وہ کیسے دو لینگویج کو یوز کرتے ہیں، آپس میں گروپس میں ہو تو وہ کیسے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی میں وہ کیسے لینگویج کو استعمال کرتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہم لوگ مختلف جو ہے وہ شعبوں پر اس کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے جو ہے الگ الگ طریقے بناتے ہیں، لیکن جو ہے وہ سب کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. اسے جو ہے وہ ٹھیک سے کیسے ہم لوگ میئر کریں یا اس کو کیسے سمجھیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا ہمیں مطلب تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے کہ ہم لوگ ان کی تمام چیزوں کی مطلب بائلنگل کو جو ہے ہم لوگ کیسے استعمال کریں. بائلنگل کو سوسائٹی میں کسی فرد سے بات کرنے کے لیے، گروپس میں بات کرنے کے لیے، تو ہم لوگ بائلنگل لینگویج کو کیسے یوز کریں. فار ایگزامپل کہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ اردو اور پنجابی دونوں زبانیں بولتے ہیں، لیکن جو ہے ایک فرد اگر گھر میں پنجابی بولتا ہے اور وہی شخص جو ہے وہ باہر جب آفس میں جائے گا تو وہ اردو کا استعمال کرے گا، تو یہ ہم لوگ کیا کہیں گے، اس کو بائی لنگول ہی کہیں گے. پھر جو ہے لوگ جب آپس میں اردو میں بات کرتے ہیں یا کچھ موقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ پنجابی کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو نیٹو لینگویج ہے وہ پنجابی ہے، تو کچھ موقع پر وہ اردو استعمال کر رہے ہیں اور کچھ مواقع ایسے آئیں گے جہاں پہ وہ پنجابی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سوشل بائلنگولزم کہلائے گی. اسے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن اسے جو ہے میئرمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو مطلب یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم لوگ آفس میں ہیں تو ہم کون سی زبان بولیں گے، اگلا انسان جو بیٹھا ہے وہ ہمارے ساتھ کون سی لینگویج میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو ہم لوگ اسے کیا کہتے ہیں، بائی لنگول، جسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمپلیکیٹڈ عمل ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ سمجھنا اس کو مشکل ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگلے بندے کے ساتھ کس طرح بات کریں، کون سی زبان استعمال کریں، اور اگر ہم لوگ گھر میں ہیں تو کون سی لینگویج استعمال کریں، آفس میں ہیں تو کون سی لینگویج استعمال کریں. تو اسی لیے اس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کمپلیکس فینومنا ہے.
اس ٹاپک کو میں یہیں پہ ختم کروں گی، کیونکہ جو ہے نا اگر میں آگے پوری ویڈیو بناتی ہوں تو لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. تو یہ ہمارا ہے لیسن نمبر 5 کا پارٹ 1. انشاءاللہ پارٹ 2 جو ہے وہ میں نیکسٹ لیکچر میں اپلوڈ کروں گی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ.